इलेक्शन का ये नतीजा निकलेगा कि ये जो पूरा का पूरा ढांचा खड़ा किया गया है, इसको उस इलेक्शन के जरिए लेजिटिमेसी देने की कोशिश की जाएगी। एक राब्ता कैंपेन शुरू हो रही है जिसमें जलसे होंगे और नवाज शरीफ साहब भी उस पब्लिक आउटरीच और जलसों की कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। आप में से कितने लोग पीटीआई को वोट देना चाहेंगे और कितने लोग नून लीग को वोट देना चाहेंगे? Donald Trump has shared his vision for turning Gaza into the Riviera of the Middle East in an AI-generated video. Donald is coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more feet. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 28 फरवरी 2025 है, जुमे का दिन है। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के हवाले से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त दुनिया की सबसे जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेकर पर्सनैलिटी हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और न्यूज़ जो है वो मेरे सामने है। लेकिन जो अंग्रेजी का मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पाकिस्तान से उसका आगाज करते हैं जहां कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की पॉलिटिकल अंडर करंट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मीडिया में, उन्होंने उन्हें ठीक तरह से डिसर्न नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, और मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने इस हवाले से रखना चाहता हूँ। देखिए, जो 2 दिन की कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने की, जिसे लीड किया अंडर द अम्ब्रेला एम्बिट ऑफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और महमूद खान अचकज़ई जो है वो उसके चेयरमैन या उसके मेन लीडर थे, जिसमें बाकी बहुत जमातें थी, लेकिन प्रिंसिपली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उसमें शामिल थी। सिविल सोसाइटी के लोग उसमें आए, वकला उसके अंदर आए, मीडिया के लोग उसमें बोल रहे थे। उसमें वैसे तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि उसका एक 9 नुकाती एजेंडा जो है वो सामने आया, और वो 9 नुकाती एजेंडा बहुत ज़बरदस्त है। उसमें हर किस्म की जो एक पॉलिटिकल डिमांड होनी चाहिए उसे सामने रखा गया, बहुत सोच समझ के रखा गया है, जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने की बात है, जिसके अंदर अदालतों को रिहा करने की बात हो रही है। अब हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान में अदालतों को रिहा करने की ज़रूरत है। उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया का जिक्र है, उसमें कानून का जिक्र है, उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र है। लेकिन उसका जो आखिरी नुक्ता है, जो 9वां पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो सारा का सारा क्राइसिस है, उसका हल ये है कि पाकिस्तान में आज़ाद शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। और अगर आप पाकिस्तान के अखबारों की हेडलाइंस देखें, और मैं आपको 2-3 अखबारों की हेडलाइंस दिखाने की कोशिश करता हूं, तो उन्होंने जूम इन किया है इस चीज़ के ऊपर कि जो ऑपोजिशन की जमातें और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये तमाम जमातें अलायंस है, ये दोबारा से एक आज़ाद इलेक्शन मांग रही है। यानी नए इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मांगे जा रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने, जो मुख्तलिफ दौर में बहुत कुछ रहे हैं, कभी पाकिस्तान पंजाब के लॉ मिनिस्टर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, आजकल पॉलिटिकल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के जो है ना शहबाज शरीफ साहब, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बहुत ही इंटेलिजेंट, ज़हीन किस्म के, शातिर हद तक जो है वो एक ज़हीन आदमी है, और बड़ी मनाखेज़ किस्म की बातें करते हैं अपनी वो एक सटल किस्म की स्माइल के साथ, जिसमें एक होता है कि ऑल नो, जैसे उनको तमाम ज़माने की हकीकतें पता होती हैं, बस वो कहते हैं यार आप क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझसे इतने सादा सादा किस्म के सवाल जो हैं पूछ रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि ये वफाकी हुकूमत जो है, इसने ये जो कॉन्फ्रेंस का वेन्यू था इसको लॉक क्यों किया, क्या वजह थी कि आप इतनी मासूमाना किस्म की कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी आप नहीं होने दे रहे थे। तो राना साहब ने अपनी जो रवायती स्माइल है उसमें उन्होंने कहा कि जनाब, ये ताला वाला जो है ये वफाकी हुकूमत ने बिल्कुल नहीं लगाया, ये ताला उन्होंने ही लगाया जो लगा सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आई कि उनके अगराज़ो मकासद तक ताला लगाने से क्या थे। ये बड़ी मानाखेज़ उन्होंने बात की, बिकॉज खुद अपोजिशन के लीडर भी ये कह रहे हैं कि अगर ये ताले वाले ना लगाए जाते, उनका वेन्यू ब्लॉक ना किया जाता, उनको तंग ना किया जाता, तो इतना इम्पैक्ट जो है इस कॉन्फ्रेंस का ना हो सकता। इसका क्या मतलब है कि शायद ताला लगाने वाले और कॉन्फ्रेंस को हॉल बंद करने वाले चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस का जो इम्पैक्ट है वो रीडबल होके सामने आ जाए। अच्छा, अब इसको जहन में रखें और देखें कि 3 किस्म की डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो आज पाकिस्तान के अखबारों के अंदर, बहुत से अखबारों में एक छोटी सी खबर लगी है कि पाकिस्तान के जो सदर हैं, ये पता नहीं है फॉर्म 47 के हैं, या फॉर्म 45 के हैं, या फॉर्म 46 के हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो जाली सदर हैं, और वैसे जब भी मैं ये देखता हूँ, और मुझे बहुत यानी शक है कि आप में से बहुत से लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि जब कोई भी जी शऊर
سینسٹیو حساس پاکستانی یہ دیکھتا ہے کہ آصف علی زرداری کی طرح کا شخص جس کے خلاف گزشتہ 25 برس کا بیانیہ بنایا پاکستان کے سول ملٹری اداروں نے اور سیاسی اداروں نے، وہ شخص دوسری دفعہ پاکستان کا صدر بن گیا ہے، شہباز شریف دوسری دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا ہے، محترمہ مریم نواز کی طرح کی انتہائی انٹیلیجنٹ بامقصد قسم کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی روح جو ہے وہ پاکستان کی جان نہیں چھوڑتی، تو شرم سے ہر پاکستانی کا سر جو ہے میں سمجھتا ہوں دل ڈوبنے لگ جاتا ہے، سر نیچے جھک جاتا ہے۔ بہرحال آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں خبر لگی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اچانک دوبارہ اب لاہور پہنچ رہے ہیں، حالانکہ 3-4 دن پہلے ہی وہ لاہور میں 2 دن کے لیے تھے۔ اس وقت تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، وہ ملاقات انہوں نے نہیں کی، وہ آگے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں وغیرہ کرتے رہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اب نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے۔ خبر میں تو یہ لگایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ ایسی ڈیمانڈز اور ایشوز ہیں جن حوالے سے وہ گورنر پنجاب کو لے کے ملاقات کریں گے، لیکن ذرائع جو ہیں مختلف قسم کے ان کا خیال اور قیاس یہ ہے کہ اس ملاقات یہ بڑی فار ریچنگ قسم کی ملاقات ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر دونوں جماعتوں کو جو سیاسی چیلنجز ہیں وہ نواز شریف صاحب سے وہ آصف علی زرداری صاحب اس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ڈالیں کہ کچھ ذرائع ابلاغ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بہت زیادہ تو اس کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن یہ ایک کلیم کیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد پی ایم ایل این کی ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی پنجاب کی چیف منسٹر، ان کے جو چچا ہیں جناب پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، اور ان کے ابا جو ہے نواز شریف صاحب جو ایک زمانے میں مرنے والے تھے، پلیٹلیٹ ان کے ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ سب لوگ جو ہیں ایک پولیٹیکل رابطہ کیمپین شروع کریں گے۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جب رائے بنڈ کے اندر اپنے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی تھی تو ان کو کہا تھا کہ لوگوں تک جائیں، رابطے کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ایک رابطہ کیمپین شروع ہو رہی ہے جس میں جلسے ہوں گے، اور نواز شریف صاحب بھی اس پبلک آؤٹ ریچ اور جلسوں کی کیمپین کا حصہ بنیں۔ یہ 2 ڈیولپمنٹس ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، خبر تو آپ لوگ سب سن چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے جو 60 پیجز کا ایڈورٹائزمنٹ کیمپین انہوں نے کی، جس میں اخباروں کو انہوں نے 60 پیج کے سپلیمنٹ لیے اور اخباروں نے باقاعدہ خبریں بھی بنائی ان کے حساب سے۔ اس کو عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف قوم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن زیادہ تر لوگ اس چیز کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی ذات کی، اپنی اچیومنٹس کا پروپیگنڈا کیا ہے، اخباروں کو، ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہار دے کے، اور دیکھیں کوئی ان کی سن نہیں رہا، کانفرنس کو آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں تو وہ کتنی کامیاب ہے اور وہاں پہ ٹکا نہیں لگا اس کے مقابلے میں۔ لیکن اصل چیز کو لوگ یہاں پہ بھول رہے ہیں کہ یہ صرف محترمہ مریم نواز صاحبہ کی خود ساختہ اچیومنٹس کی کہانی نہیں ہے، یہاں پر در حقیقت اخباروں کے مالکان کو اور ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کو پیسہ دیا گیا ہے، ان کو رشوت دی گئی ہے، جو ان کی مطلب ایک ایسا معاوضہ ان کو دیا گیا ہے جو ان کا نہیں بنتا۔ اس پہ ان کی لائلٹیز کو، ان کی سروسز کو، ان کی خدمات کو ہائر کیا گیا ہے۔ وہ جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں نا علی امین گنڈا پور صاحب، وہ کچھ عرصہ پہلے کہا کرتے تھے کہ مینو نوٹ دیکھا، تو یہاں پہ پی ایم ایل این نے، مریم نواز صاحبہ نے، شریف خاندان نے، نواز شریف صاحب نے پاکستان کے میڈیا کے جو مالکان ہیں اخباروں کے، ٹی وی کے، ان کو نوٹ دکھایا ہے کہ جناب والا آپ ہمارے ساتھ اگر کھڑے رہیں گے تو اسی قسم کی آپ کی ہمیشہ عید جو ہے وہ رہے گی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی ایڈ کر لیں، چند دن پہلے آپ نے خبر سنی، میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا، اس کے بعد بہت سے لوگ اسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پنجاب میں لاہور کے اندر ایک 27 کلومیٹر کی ان نیسیسری جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ میٹرو، حالات ہیں پاکستان کے کہ آپ 600 ارب روپے کی مالیت پہ، اس کی کاسٹ پہ ایک انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم کھڑا، ریلوے لائن جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے لاہور کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جو ویلنشیا سے شروع ہوگی، بہت آگے رائے بنڈ کے قریب سے ویلنشیا سے شروع ہوگی اور میرا خیال ہے اچھرا تک وہ آئے گی اور 3 سال میں مکمل ہوگی، اور 600 ارب روپے۔ اب 600 ارب روپے کو میرا خیال ہے سیاست.pk نے اپنی سلائیڈ میں کنورٹ کیا ہے کہ یہ $2.5 بلین بنتے ہیں، لیکن $2.5 بلین کو نکالیں، ذہن میں رکھیں 600 بلین روپیہ۔ اب یہ 600 بلین روپے میں سے 40-50% تو ویسے ہی جو ہے بیسکلی طور پہ کک بیک اور کمیشن ہوں گے سرکاری افسروں کے، واپس آئیں گے سیاستدانوں کے پاس، لیکن جو پیسہ آپ چلا بھی جائے گا، لیٹ سے کہ 60% پیسہ جو ہے وہ ٹھیکیداروں کے، مختلف کنسٹرکشن کمپنیز کے، مختلف بزنس گروپس ہیں، اکاؤنٹنگ فرمز ہیں، ان سب کی جیب میں، انجینئرنگ فرمز ہیں، ان سب کی جیب میں پیسہ جائے۔ یہ کیا ہے پیسہ؟ یہ پیسہ در حقیقت پولیٹیکل سپورٹ خریدنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو یہ پیسہ دیا جا رہا ہے، بزنسز کو ہر وقت پیسہ چاہیے ہوتا ہے لیکوڈ رہنے کے لیے، جو پیسہ انہیں دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے ان کی پولیٹیکل سپورٹ، ان کی مدد چاہیے ہوگی ایک ممکنہ پولیٹیکل ایکسرسائز کے لیے۔ وہ پولیٹیکل ایکسرسائز کیا ہوگی؟ اب ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو میرا ذہن یہ کہتا ہے
کہ شریف خاندان پی ایم ایل این نے در پردہ انڈکلیئرڈ طریقے سے وہ گراؤنڈ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل پاپولیرٹی کا، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر ایک کنٹرولڈ قسم کا سیکنڈ الیکشن ہو سکتا ہے، جس کے لیے وہ ایک ہوا بنانا چاہتے ہیں اپنی پاپولیرٹی کی۔ پاپولر تو وہ ہے نہیں، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن وہ ایک عکس اس کے حوالے سے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ان کے اپنے گھر کے جو اینکر پرسن ہیں جناب منصور علی خان صاحب ہیں، تو ویسے بڑے پروفیشنل آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسمارٹ اینکر ہیں، انہوں نے کوئی اچھی خبر نہیں دی شریف خاندان کو، کیونکہ وہ منصور علی خان جو ہیں وہ بہت اچھے شو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ چلے جاتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، اور وہاں پر ان کی جو منصور علی خان کی جو خوبی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کھل کے بولنے بھی دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکسپریس کرتے ہیں، ان کی وہ ووٹنگ وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ تو اسی قسم کی انہوں نے گزشتہ 48-24 گھنٹوں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے کوشچنس پوچھے، انہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، پولیٹیکل پاپولیرٹی کے حوالے سے۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ کوئی 42 سیکنڈ کا ٹکڑا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے منصور علی خان صاحب کا، اور ان کی اجازت سے اور ہم ٹیلی ویژن کی کرٹسی ہم نیوز، یہ ٹکڑا میں یہاں پہ آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا سروے آپ لوگوں سے، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے، آئی وانٹ یور اوپینین۔ جو لوگ اس وقت مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جو لوگ مریم نواز کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے کتنے لوگ مطمئن ہیں؟ تھینک یو۔ اور عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم کارکردگی سے کتنے لوگ مطمئن تھے؟ اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ اور کتنے لوگ نون لیگ کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ تھینک یو سو۔ کرٹسی منصور علی خان صاحب اینڈ کرٹسی ہم نیوز، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اس پورے ہال میں، پنجاب میں، لاہور کے اندر 3 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے نہیں ہیں، 3-4 سے زیادہ وہ یا ان کے گھر والے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو، مریم نواز کو یا پی ایم ایل کو ووٹ دینے کو تیار نہیں، اور یہ ہال بھرا پڑا ہے عمران خان کے حمایتیوں سے، اور پورے پنجاب کی اور پورے لاہور کی یہی صورتحال ہے، پورے ملک کی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ بلوچستان کا مجھے پتہ نہیں، اندرون سندھ کا میں ٹھیک طرح سے کہہ نہیں سکتا، لیکن خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، اس کا ہر شہر ہو، قصبہ ہو، کراچی ہو، وہاں پہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، وہاں اسی قسم کے حالات ہیں، ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو دی الیکشن سین، تو پاپولر تو یہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اب جو حالات ہو چکے ہیں، کبھی بھی ویسے پاکستان میں الیکشنز پاپولیرٹی کا انڈیکس نہیں تھے، وہ پاپولیرٹی کی بنیاد پہ وہ نہیں ہوتے تھے، کوئی پاپولیرٹی کی کسوٹی نہیں تھی الیکشن، لیکن اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ 8 فروری 2024 میں جو ڈرامہ، جو تماشا ہوا، جہاں بندوقوں کے ذریعے ڈبے لے کے فوجی افسران جو ہے وہاں سے دوڑ گئے، آئی ایس آئی کے افسر، اس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی، یعنی وہ تو پاکستان کے لوگوں نے ایک ریولوشن اس دن کیا پنجاب کے اندر، جب انہوں نے ان تمام نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے میلوں لمبی قطاریں بنائیں، اور خاص کر کے ڈی ایچ اے کے اندر اور کینٹس کے اندر، اور انہوں نے اطمینان سے اپنا ووٹ ڈالا ایک ایسی صورتحال میں جب پہلے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلہ چھین کے ایک جماعت کو 800 سمبلز میں بدل دیا، یعنی ایک جماعت، باقی ساری جماعتوں کے پاس ایک سمبل تھا اپنا، تلوار ہو یا کوئی اور چیز ہو، اور تحریک انصاف کے پاس کوئی 700-800 قسم کے ڈیفرنٹ سمبلز تھے، لیکن لوگوں نے اتنی مینٹل ڈسپلن، ایجوکیشن، انفارمیشن اور میچورٹی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ ڈالا۔ نیٹ لرننگ آؤٹ کم اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی پاپولیرٹی، الیکشن کا دور و مدار عوام کی پاپولیرٹی، ان کی چاہت اور ان کی مرضی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس سرکاری ریاستی ڈھانچے کے کنٹرول کے اوپر ہے جس کو فوجی افسران جو ہیں، یا مطلب جو سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے، جس ڈھانچے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب اس ڈھانچے کے اندر رینجرز ہے، اس ڈھانچے کے اندر الیکشن کمیشن ہے، اس کے اندر عدالتیں ہیں، اس میں ہائی کورٹس ہیں، اس کے اندر ٹریبونلز ہیں، اس میں سپریم کورٹ ہے، اس کے اندر آئی ایس آئی ہے، یہ سارا کا سارا وہ ڈھانچہ ہے جو الیکشن کے جعلی قسم کے نتائج مینوفیکچر کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بات؟ اب تو عوام میٹر نہیں کرتے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے الیکشن مانگ رہی ہے، صاف اینڈ شفاف، اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ شریف خاندان میں اور جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز، جنرل عاصم منیر صاحب تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں، عزت مآب، ان کے درمیان اس وقت ایک بڑا اسپیشل قسم کا ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ اسپیشل ریلیشن شپ تو خیر اس وقت بھی ایگزسٹ کرتا تھا جب جنرل موصوف کو 26-27 نومبر 2022 میں آرمی چیف بنایا گیا تھا، لیکن آج سے کوئی 1 سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں جن سے آپ سب واقف ہیں، لیکن میں ان کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے ایک ڈنر پہ کہا کہ انہیں یہ لگتا ہے
کہ شریف خاندان میں اور جنرل صاحب کے درمیان میں ایک خاص قسم کا اسپیشل ریلیشن شپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. جب انہوں نے اس خاص ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن ہمیں بتائی ایک ڈنر کے اوپر, تو میں اور دوسرا جو میرا پارٹیسپینٹ تھا ڈنر پہ ہمارے ساتھ تھے, وہ شکل ان کی دیکھنے لگے, یار آپ کا دماغ خراب ہے, کس طرح کی آپ بات کریں, ایسا ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا یار, ایسی بھی چیزیں خراب نہیں ہیں. لیکن اب پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو واقعات اور حالات اور امیجری ہمارے سامنے آئی ہے, شرمائی نظریں, تو وہ شرمائی نگاہیں اور نظریں جو ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ یہ اسپیشل ریلیشن شپ جو ہے وہ کس قسم کی شکل اختیار کر چکا ہے. انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز آف دیٹ اسپیشل اسٹریٹجک ریلیشن شپ, اور جہاں ایک ڈھانچہ سارا کا سارا, اب ڈھانچہ جس نے الیکشن کروانا ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے, وہ تو ٹریبونلز ہیں, وہ تو کورٹس ہیں, وہ تو ROs ہیں. اس کے اندر پھر جب تک یہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوں گی, اس کے ساتھ جب تک آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہوگا, آپ کے پاس ٹویٹر آزاد نہیں ہوگا, جب تک آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ویجیلنٹ قسم کی انٹرنیشنل ویجیلنس نہیں ہوگی, انٹرسٹ نہیں ہوگا, تو اس الیکشن کے کیا نتائج نکلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ جو پورا کا پورا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری کر کے اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, اور جو کہیں بیٹھ نہیں پا رہا اور جسے لیجیٹمیسی نہیں مل رہی, اس کو اس الیکشن کے ذریعے لیجیٹمیسی دینے کی کوشش کی جائے گی. اب پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے, کبھی بھی کوئی بہت زیادہ اسٹریٹجک ویژن پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا, لیکن اگر کوئی تھا بھی, کوئی آپریشنل کیپیبلٹی ان کی کبھی کوئی تھا بھی, اس کی ہمیں کوئی زوم تھا یا ہمیں کوئی غلط فہمی اس کی ہے, تو وہ بھی 9 مئی 2023 اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو یکے بعد دیگرے حملے کیے گئے ہیں تحریک انصاف کے اوپر, اس کے پورے ڈھانچے کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے زبردستی کے طریقے سے. اور پھر کہتے ہیں جناب یہ جماعت یہ نہیں کر سکی, وہ نہیں کر سکی. تو انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز جو اس وقت ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسی آپریشنل کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اسٹریٹجک ویژن ہو بھی یہ چیزیں اچیو کرنے کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, تو کوئی آپریشنل کیپیبلٹی نہیں ہے. دین انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئے الیکشن کے لوازمات کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے. ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے, اخباروں نے اس کو رجسٹر کر کے ان کی پرنسپل ڈیمانڈ بنا دیا ہے. ان کی باقی 8 ڈیمانڈز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا اخباروں کے اندر, صرف اس کا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پھونک کے, اور باقی بھی اپوزیشن جماعتوں کو پھونک کے آگے جو ہے وہ قدم بڑھانے چاہیے. اب آئیں دنیا کی طرف, جہاں ہم سب کی ہردل عزیز شخصیت, آپ سب کی ہردل عزیز شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, وہ شاٹوں پہ شاٹیں, چھکوں پہ چھکے مار رہے ہیں. ہر 24 گھنٹے کے بعد وہ ایک نیا شگوفہ, ایک نئی حرکت جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اور میں بڑا بے چین ہوں, اور آپ بھی بہت بے چین ہوں گے کہ ان کی نئی چیزوں کے اوپر ہم کامنٹ کر سکیں, اس کا ایک انالیسس کر سکیں. لیکن اس سے پہلے, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلنے سے پہلے, پڑوسی ملک ہندوستان جو ہے پاکستان کا, وہاں بھی بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب ذہن میں رکھیے کہ یورپین یونین اور ہندوستان کے درمیان میں 14 یا 15 مارچ کو برسلز میں ایک بہت بڑا ٹریڈ ٹاکس ہو رہی ہیں, جس میں نیا ایک ٹریڈ ارینجمنٹ جو ہے وہ ٹیک پلیس کرے گا, جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور اسی تیاریوں کے سلسلے میں یورپین یونین کی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ارسلا وینڈر لیئنز جو ہیں وہ اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں, جہاں جمعرات کے دن انہوں نے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے ایک بہت تفصیلاً ملاقات کی. اور اب اس ٹرپ کا اور اس ملاقات کا اور ان کی جو ساری ڈیمانڈز ہیں, اس کا جو خد و خال اور اس کا خاکہ جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ہمارے سامنے آ چکا ہے. یورپین یونین ہندوستان کو ایک فری ٹریڈ ارینجمنٹ دینا چاہتی, ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایک طرح سے FTA کرنا چاہتی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے لیے ایک اسپیشل ریلیشن شپ کاو کر سکتے ہیں, جس طرح کا اسپیشل سیکیورٹی اینڈ ٹریڈ ریلیشن شپ ہمارا جو ہے, یعنی وہ سیکیورٹی گارنٹیز بھی اب ہندوستان کو دینا چاہتے ہیں. اندازہ لگائیں, جس طرح کا ہمارا جاپان کے ساتھ ہے, جس طرح کا ہمارا ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہے, ہم اسی قسم کا ہندوستان کو آفر کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یورپین یونین جو ہے وہ کیوں ہندوستان پہ اتنا زیادہ مہربان ہو گیا اچانک ہی, کیونکہ اس کے پہلے کوئی اثرات اس سے پہلے تو خاص نہیں نظر آیا ہمیں. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے, جو پولیٹیکل اینالسٹ اس پہ لکھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یورپین یونین اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی, ٹریڈ وائز, اکنامکلی, بٹ اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو ری پوزیشن کرنا چاہتا ہے, اپنا لیوریج ڈیولپ کرنا چاہتا ہے away from United States dominated trading and economic and strategic order, اور اس میں وہ ہندوستان کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. اب ان کی ایکسپیکٹیشن یا ڈیمانڈ جو ہیں, یعنی ہندوستان کو وہ لیوریج کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی ڈومینیشن کو چیلنج کرنے کے لیے, اپنی لیوریج کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں. سو وہ چاہتے کیا ہے ہندوستان سے ان ریٹرن؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک تو اپنے آپ کو چین سے دور کرے. 2.5-3 سال سے میں رو پیٹ رہا ہوں کہ بھئی سارا معاملہ چین کا ہے, اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے, یوکرین کا معاملہ نہیں ہے. بڑے دوست میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یوکرین کا معاملہ نہیں, یوکرین کا معاملہ نہیں. بھائی
کہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ چین کا ہے. یہ ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے ڈا میڈیکل کالج کے، وہ کہتے ہوتے تھے اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو، میرے والد صاحب نے قصہ سنایا تھا مجھے، وہ کہتے تھے کہ جب آپ اپنے کلینک کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پر آپ کو بکری نظر آ سکتی ہے، بکرا، بکری، گائے، بھینس نظر آ سکتی ہے، کتا نظر آ سکتا ہے، وہاں پہ آپ کو شیر نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ آپ کو ہاتھی نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ آپ کو جراف نظر نہیں آئے گا. پاکستانیوں کا کچھ ذہن ایسا بنایا ملٹری ملا الائنس نے کہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو ان کو اسرائیل نظر آتا ہے، کھڑکی سے پھر باہر دیکھتے ہیں تو ان کو جو ہے یوکرین نظر آتا ہے، ان کو زائنس نظر آتے ہیں. یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے جو بھی آپ کے سامنے. تو بہرحال چین سے دوریاں اختیار کی جائیں اور یورپین یونین کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو لگژری کاریں ہیں، جیسے جرمن کاریں ہیں اور انگلش کاریں ہیں، جو بھی ہیں، پتہ انگلش تو پتہ نہیں کو بناتے ہیں، بٹ بہرحال کاریں ہیں، وائن ہے، وسکیز ہیں، اسپرٹس ہیں، اس کے اوپر ہندوستان ڈیوٹی کم کرے. ہندوستان نے ریٹرن کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپین یونین جو ہے وہ کوالٹی آف ایئر کے اندر، ایئر کوالٹی کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے اندر ہندوستان میں انویسٹمنٹ کریں. اب راول پنڈی کے اندر ہمارے جو پنڈی کے اندر اتنے بڑے بڑے تھنکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اور کیسے ایک سسٹم. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں SIFC بنا کے، انویسٹمنٹ کوئی آتی نہیں ہے، تو وہاں انویسٹمنٹ دھوڑم آ رہی ہے بار کے. اس کی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے اور انہوں نے اپنے مائنڈ ڈیولپ کیے ہیں، اپنے لوگوں کے مائنڈ ڈیولپ کیے ہیں. یہاں آپ نے سارے کرنل بٹھائے ہوئے، اوپر مائنڈ ہی ڈیولپ نہیں ہو رہے تھے بچوں کے کہ کچھ وہ بیچارے سوچ سمجھ سکیں. اب آئیں ہم دنیا کی سب سے انٹرسٹنگ شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، جو از دا گریٹسٹ نیوز میکر آف آر ٹائمز. پچھلے 48 گھنٹوں میں انہوں نے بہت سی شگوفے چھوڑے. ایک ان کا شگوفہ گولڈن ویزا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ $5 ملین جو بھی انویسٹ کرے گا امریکہ کے اندر، خاص کر کے اسپیشلی اگر امریکن گورنمنٹ کے ساتھ کرے گا، تو ہم اسے ایک گولڈن ویزا دیں گے اور پتہ نہیں کتنے $1 ٹریلین ان کا خیال ہے وہ ریز کر لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ امریکن قانون میں پہلے ہی اسی قسم کا ایک ویزا ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا نام نہیں ہے گولڈن ویزا، اس کو کہتے ہیں E5، اور E5 کا سٹیزن شپ روٹ بھی ہے. اور جو گولڈن ویزا ڈونلڈ ٹرمپ آفر کر رہے ہیں اس میں کوئی کلیئر سٹیزن شپ روٹ نہیں ہے. گولڈن ویزا ویسے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یورپین یونین کے بہت سے ممالک، اسپین، اٹلی وغیرہ، آئرلینڈ وغیرہ، گولڈن ویزا آفر کرتے ہیں بڑے سستے، 2.5 لاکھ یورو یا ڈالر سے لے کے 5 لاکھ میں آفر کرتے ہیں. اب انہوں نے کم کر دیے ہیں بیکاز آف دی سیکورٹی کنسیڈریشن. لیٹ سی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے $1 ٹریلین ریز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے محسن نقوی ان کے گھر والے جو ہیں وہ لے لیں، لیکن لیٹ سی. اچھا، اب ٹرمپ جو ہیں 48 گھنٹے میں انہوں نے ایک غازہ کے حوالے سے AI ڈریون ویڈیو کو انہوں نے شیئر کیا. پتہ نہیں بنائی کس نے، اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کو بھی نہیں پتہ بنائی کس نے. اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کی جھلکیاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو بغیر شرٹ کے بیچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، غازہ کی بیچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں غازہ کی سٹریٹس جن کے اوپر وائلنس ہے، گن بن پھر رہے ہیں، وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں، خوبصورت ہو جاتی ہیں، پیسفل ہو جاتی ہیں. بڑی زبردست قسم کی، اٹریکٹیو قسم کی عرب لڑکیاں وہاں پہ ڈانس کر رہی ہیں، فلسطینی لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، اور لوگ بھی ڈانس کر رہے ہیں. وہاں پہ ایلون مسک جو ہے وہ جوس بھی پی رہے ہیں اور برگر بھی کھا رہے ہیں. 6 انگلیاں ان کی ایلون مسک کی، وہ بڑی خوبصورتی ہے. اور خاص کر کے نیتن یاہو، اور وہ بغیر شرٹس کے وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں. Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza. میں نے ایک دن پہلے اس کے اوپر بہت زیادہ ظاہر ہے اس کا چرچا ہو رہا ہے، اس پہ بڑا ریئیکشن، رد عمل ہو رہا ہے. ایک دن پہلے جیسے میں نے ٹائی لگائی ہوئی تھی، میں نے ایک بڑے لیڈنگ سینیٹر ہے امریکہ کے، مارک وارنر، جو پہلے ورجینیا کے گورنر رہ چکے ہیں، ان کی ایک زوم میٹنگ تھی 40-50 مسلم کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ. میں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی. اس کے آؤٹ سیٹ میں اور یہ پہلے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ابھی بھی میرے خیال وائس چیئر ہیں اس کے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے. تو جو ان کے اوپننگ ریمارکس تھے، انہوں نے امریکن مسلم سے معافی مانگی. انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ نے ایک عجیب و غریب قسم کی، آبجیکشنبل، افسوسناک قسم کی ویڈیو جو ہے انہوں نے شیئر کی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے. ہم شرمندہ ہیں ایز امریکنس. اور خالی وہ شرمندہ نہیں ہے، نیو یارک ٹائمز بھی شرمندہ ہے، واشنگٹن پوسٹ بھی شرمندہ ہے، CNN بھی شرمندہ ہے. بہت اس کے اوپر کرٹیسزم ہوئی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کی ہے، یہ انتہائی صفاقانہ قسم کی ویڈیو ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دن ختم ہو گیا ہے، اس دن میں انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی. یہ بڑی ان یوزول قسم کی ملاقات تھی. یہ پہلی ملاقات تھی جس میں بہت ہی پازیٹیو ایٹماسفیرک سے کیئر اسٹارمر اور ان کی بیوروکریسی پوری تیاری اور ہوم ورک کر کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے آنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی من پسند جو خواہش تھی، اپنے ڈیفنس بجٹ میں انہوں نے اضافے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی وہ کنگ چارلز کی طرف سے ایک اسٹیٹ
विजिट का इन्विटेशन भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए लेके आए। अंग्रेज बड़े सियाने, उन्होंने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनको स्टेट विजिट मिले, किंग क्वीन के साथ उनकी मुलाकात हो, तो वो भी लेके आए। ट्रंप बड़े खुश थे। ट्रंप ने कहा कि बरतानिया के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड उनकी डील होगी, बरतानिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे। स्टामर को स्टामर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने चामर साबित हुए। उन्होंने जेडी वांस ने जो म्यूनिख में यबड़ी मारी थी कि बरतानिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत पुरानी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे रेगुलेट करना है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, पहले फ्रेंच ने और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के ऊपर और ज़ेलेंस्की के हवाले से अपने मौक़िफ़ को तब्दील करने पे मजबूर कर दिया। वो भला कैसे? वो ऐसे कि डोनाल्ड ट्रंप से वहाँ सवाल पूछा गया, और ये मैंने आपको टुकड़ा सुनाना है 10 सेकंड का, 5 सेकंड का। डोनाल्ड ट्रंप से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप तो ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे हैं, मैंने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा है? I don't think so. I'm surprised if I ever said so. जरा टुकड़ा सुने। Still think that Mr. Zelensky is a dictator? Did I say that? I can't believe I said that. Next question. पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने और उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप का सारा जो पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू है यूक्रेन पे, उससे सॉफन कर दिया है। फ्रेंच अखबार ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो उनको वेलकम करेंगे व्हाइट हाउस के अंदर। मेरा ख्याल है आज ही के दिन में, फ्राइडे के दिन में, ज़ेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि उनसे $500 बिलियन की जो मिनरल्स की डील जो है उनसे एक्सपेक्ट कर लें, जो ज़ेलेंस्की अभी तक उनको देने के लिए तैयार नहीं। अब इतना ही, फिर चंद घंटों में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।